Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I'm Mahmood Afzal Khan, and I'm teaching to MBA 4 ISP. In our previous lectures, we started from what is the business, what is characteristics of the business, what are the objective of the business. Then second topic that was covered was related between the what is Islamic banking, what are the bases of Islamic banking, and what are the basic principles of Islamic banking. Those were 7 principles which were discussed in that portion in very much detail. Then we, in the third lecture, we covered the difference between the conventional banking system and Islamic banking system. So almost there were 12 differences between both conventional banking and Islamic banking. After giving the student complete idea about the routine banking, which is conventional banking and Islamic banking, now we start in this fourth discussion or lecture, first product of Islamic banking, that is musharaka. musharaka لفظی طور پر شراکت کو کہتے ہیں، شراکت کو کہتے ہیں. And if we want to see the meanings of musharaka in English, so it is literally means sharing. شیئرنگ کا مطلب ہے کسی میں حصہ ڈالنا، کسی میں شامل ہونا. مثال کے طور پر کوئی بزنس آپ نے کرنا ہے تو 3-4 لوگ مل کے اس میں شیئرنگ کر لیں تو یہ مشارکہ ہوگا. رائٹ؟ تو بزنس دیٹ کین بی آف گڈز اینڈ سروسز اینڈ بزنس آف can be only of services. So musharaka is derived from the word shirka, which means being a partner. which means being a partner. یہ جو لفظ ہے مشارکہ کا یہ شرکا سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے شراکت دار ہونا یا پارٹنر ہونا. Now we define the word musharaka. Musharaka is a joint enterprise formed for conducting business in which all partners share the profit according to an agreed ratio, while the loss is shared according to the ratio of investment. I again repeat, musharaka is a joint enterprise formed for conducting business in which all partners share the profit according to an agreed ratio, while the loss is shared according to the ratio of the investment. اسے سمجھنے کے لیے کہ مشارکہ ایک ایسی جوائنٹ فرم ہے، جوائنٹ انٹرپرائز ہے جس میں کہ اکٹھے مل کے پارٹنر جو ہیں وہ بزنس کرتے ہیں، اس کے منافع کو وہ شیئر کرتے ہیں ایگریڈ ریشو سے. ایگریڈ ریشو سے مراد جب شراکت شروع کی جاتی ہے تو اس وقت جو کانٹریکٹ کیا جاتا ہے مشارکہ کا، اس میں جو لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا شیئر ملے گا اس کے مطابق منافع، کیونکہ منافع تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کتنا ہوگا. اٹ کین بی اے لاس، اٹ کین بی اے پروفٹ، بٹ یو کین ایٹ دی ٹائم آف ایگزیکیوشن آف دی کانٹریکٹ یو کین فکس دی ریشو آف ایچ پارٹنر، کہ اگر منافع ہوگا تو اس کا کتنا حصہ کس پارٹنر کو ملے گا. لیکن دوسری بات جو وہ اسلامک بینکنگ میں امپورٹنٹ ہے، دیٹ از ڈسٹریبیوشن آف دی لاس، کہ لاس کو کیسے شیئر کیا جائے گا. تو لاس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ لاس از آلویز شیئرڈ اکارڈنگ ٹو دی ریشو آف دی انویسٹمنٹ. آپ نے جتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی، جس ریشو سے انویسٹمنٹ کی ہوگی، نقصان آپ کو اسی ریشو سے برداشت کرنا ہوگا ہر پارٹنر کو. whereas
profit is distributed on the agreed ratio between the partners. So, in explanation, it is an ideal alternative for interest-based financing with far-reaching effect on the economy. اب یہ ایک سبسٹیچیوٹ کے طور پر سامنے آتا ہے کہ آپ اسے کنونشنل بینکنگ کی جگہ شراکت کے ذریعے اسلامک بینکنگ میں آپ اسے استعمال کر سکیں. اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹ ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر دوں. دی ٹرم مشارکہ ہیز بین انٹروڈیوسڈ ریسنٹلی بائی دوز who have written on the subject of Islamic mode of financing. Islamic mode of financing. So, then there are two types of musharka. Types of musharka میں دو طرح سے ہے. ایک گوڈز میں ڈیل کرنا، مینوفیکچرنگ اور ٹریڈنگ میں ڈیل کرنا، یہ ایک طرح کی شراکت ہوگی، اور دوسرا سروسز میں شراکت کرنا، یہ شراکت کی دوسری قسم ہوگی. تو اٹ از نارملی ریسٹرکٹیڈ ٹو اے پرٹیکولر ٹائپ آف شرکہ. پہلی جو شراکت ہے شرکت الاموال. اموال کا جو ورڈ ہے یہ مال سے ہے، مال کی جمع اموال. تو شرکت الاموال where two or more persons invest some of their capital in a joint commercial venture. یہ وہ ہے جہاں پر کہ پیسہ لگایا جائے گا کسی کاروبار کو کرنے کے لیے، تو اسے شرکت الاموال کہا جاتا ہے. یہ اموال سے مراد یہاں مال کی جمع ہے، رائٹ. دوسری جو ٹائپ ہے مشارکہ کی، وہ سروسز کے بزنس کے لیے ہے. however sometime it includes شرکت العمل. یہاں پر شرکت العمل سے مراد عمل کی میننگ میں ہے. آلسو ویئر پارٹنرشپ ٹیکس پلیس ان دی بزنس آف سروسز. تو جہاں سروسز کے بزنس میں پارٹنرشپ ہوگی اسے ہم شرکت العمل کہیں گے، اور جہاں پر کمرشل وینچر ہوگا، کوئی کاروبار کرنے کے لیے پیسہ اکٹھا کیا جائے گا، تو اسے شرکت الاموال کہا جائے گا. Now we comes to the rules of مشارکہ. اس کے کچھ رولز ہیں جنہیں اگر فالو کیا جائے گا تو یہ اسلامک بینکنگ کے تحت مشارکہ کے پرویو میں آئے گا. اگر ان رولز کو فالو نہیں کیا جائے گا تو پھر ہم اسے مشارکہ یا اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کے تحت جو مشارکہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. ان میں رول میں جی پہلا رول کیا ہے کہ ایسٹ آف مشارکہ آر جوائنٹلی اونڈ ان پروپورشن ٹو دی کیپیٹل آف ایچ پارٹنر. ویری امپورٹنٹ. ایسٹس آف مشارکہ آر جوائنٹلی اونڈ ان پروپورشن ٹو دی کیپیٹل آف ایچ پارٹنر. کہ مشارکہ میں جتنے بھی ایسٹ ہوں گے ہر پارٹنر اس کا اونر ہوگا اس ریشو سے جس ریشو سے اس نے سرمایہ لگایا ہوگا. مثال کے طور پر اگر کسی کاروبار میں ایک پارٹنر کی اونرشپ 50% کی ہے اور اس کے ساتھ دو پارٹنر 25% کی اونرشپ والے ہیں، تو اس مشارکہ کے جتنے بھی ایسٹ ہوں گے، جس نے 50% انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس میں حصہ اس کا 50% ہے، he will be owner of the asset to the extent of 50%. Second rule of musharaka is ratio of profit distribution must be agreed at the time of the execution of the contract. Again this is very important کہ profit کی ریشو جو ہے، not amount of profit، profit کی ریشو، profit کی ریشو جو ہے وہ جب کانٹریکٹ کیا جائے گا اس وقت ایگری کر لی جائے گی. مثال کے طور پر 10 ملین روپیز
4 لوگ مل کر ایک شراکت کرتے ہیں، مشارکہ بناتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ جی میں تو صرف پیسہ دوں گا، میں وقت نہیں دے سکوں گا، نیچرلی وہ سلیپنگ پارٹنر ہوگا، اس کا منافع باقی لوگوں سے کم ہوگا، 3 پارٹنرز کا منافع زیادہ ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے وقت بھی دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی اس میں لگایا ہوا ہے۔ اب جس شخص کو سلیپنگ پارٹنر بنے گا، سرمایہ تو اس کا برابر ہے لیکن منافع اسے ان کے برابر نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ اس میں اپنا وقت نہیں دے گا، ٹائم نہیں دے گا، اس طرح سے وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرے گا۔ So ratio of profit distribution must be agreed at the time of the execution of the contract. Very important. اسی کے 2-3 سب پوائنٹ ہیں۔ As a proportion of the actual profit earned by the enterprise. یہ جو ریشو ہوگی پروفٹ ڈسٹریبیوشن کی، جتنا منافع ہوگا یہ اس کی ریشو ہوگی۔ ایٹ دی ٹائم آف سائننگ دی کانٹریکٹ کسی کو نہیں پتا کہ یہ منافع کتنا ہوگا، انسرٹن ہے، یا منافع ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، لاس ہونے کا بھی چانس ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو ریشو مقرر کی جا رہی ہے ایز اے پروپورشن آف دی ایکچوئل پروفٹ ارنڈ بائی دی انٹرپرائز۔ دوسرا ہے ناٹ ایز اے پرسنٹیج آف دی پارٹنرز انویسٹمنٹ۔ یہ بھی یہیں کلیئر کر دیا کہ پارٹنر نے جتنا سرمایہ لگایا ہوا ہے یہ اس کی ریشو سے نہیں ہوگا، بلکہ جو ریشو ایگری کی جائے گی۔ میں نے آپ سے ابھی بات کی تھی کہ سلیپنگ پارٹنر کا منافع زیادہ نہیں ہوگا، بھلے سے سرمایہ دوسرے پارٹنر کے اس کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ تیسرا جو کہا کہ ریشو آف پروفٹ جو ہے اس کے بارے میں کہ ناٹ ان لمپ سم اماؤنٹ، ادروائز دی لیٹر ٹو اٹ کین اونلی کنسیڈر ٹو بی این اکاؤنٹ پیمنٹ سبجیکٹ ٹو دی فائنل سیٹلمنٹ۔ اور تیسری بات یہ کہی گئی کہ یہ جو ہوگا اس میں کوئی لمپ سم اماؤنٹ نہیں ہوگی۔ آپ ریشو مقرر کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہہ سکتے جی 10 لاکھ دیں گے، 5 لاکھ دیں گے، 1 لاکھ دیں گے۔ اگر کوئی ایسی شک ہوگی، اگر کوئی ایسا کام اس میں شامل ہوگا کہ لم سم کسی کو دیا جائے گا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ ایک قرضہ ہے، یہ ایک ادھار ہے جو اس پارٹنر کو دیا جا رہا ہے، اور جب فائنل پروفٹ یا لاس ڈسٹریبیوٹ ہوگا تو اس میں اسے ایڈجسٹ کر لیا جائے گا۔ تھرڈ رول آف مشارکہ از ریگارڈنگ profit distribution, rate of profit. So rate of profit must be equal to the ratio of investment. اب یہاں پر مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، امام مالک اینڈ امام شافعی۔ ان کے جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ریشو آف پروفٹ ہے یہ برابر ہونی چاہیے ان کی ریشو آف انویسٹمنٹ کے، ان کی ریشو آف انویسٹمنٹ کے برابر ہونی چاہیے۔ یہ 2 اسکول آف تھاٹ جو ہیں، امام مالک جنہیں مالکی کہتے ہیں اور امام شافعی جنہیں شافعی کہتے ہیں۔ لیکن ان کے مقابلے میں امام احمد جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ان کے فالوورز کہ ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ایکول، کہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کا منافع برابر ہو اگر ان کا سرمایہ بھی برابر ہو۔ اور وجہ میں نے آپ سے شیئر کر لی کہ اگر کوئی شخص بزنس کو وقت نہیں دیتا تو پھر اس کا منافع بھی باقیوں کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان دونوں پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے ایک اسکول آف تھاٹ کہتا ہے مسٹ بی ایکول ٹو دی ریشو آف انویسٹمنٹ، امام مالک اینڈ امام شافعی کے فالوور اسکول آف تھاٹ، اور دوسرا کہتا ہے ڈز ناٹ ہیو ٹو بی ایکول، امام احمد کے جو فالوور ہے۔ may differ except that a sleeping partner cannot share the profit more than the percentage of his capital. یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے۔ امام ابو حنیفہ جن کے فالوور سب سے زیادہ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ڈفرینس آف اوپینین اپنی جگہ، لیکن جو سلیپنگ پارٹنر ہے اس کا منافع اس کے اپنے اصل سرمایے کی ریشو سے
زیادہ نہیں ہو سکتا. So fourth rule of musharaka is profit is based on the agreement of the parties, but loss پر the general consensus ہے. But loss by general consensus is always subject to the ratio of investment. So اس بات کو آپ اسٹوڈنٹ سمجھ لیں کہ پروفٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ پروفٹ از بیسڈ آن دی اگریمنٹ آف دی پارٹیز. جو پارٹیز کے درمیان ریشو ایگری ہوگی پروفٹ اس ریشو سے تقسیم کیا جائے گا. لیکن تمام اسکول آف تھاٹ، امام ابو حنیفہ کے فالوور، امام مالک کے، امام شافعی کے، امام احمد کے، تمام فالوور کا یہ جنرل کنسنسس ہے کہ اگر نقصان ہوگا تو وہ ریشو آف انویسٹمنٹ جو ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا. اور اگر یہ کہا گیا کہ ایگریمنٹ میں پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا، پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ تمام لوگوں کا منافع برابر ہے. If there is no agreement for profit distribution, this agreement in Sharia is void. This is against Sharia. This is against Sharia. تو میں دوبارہ کلیریفائی کر دوں کہ if there is no agreement for profit distribution, this agreement against Sharia. اگر آپ نے منافع کی شرح کا تعین ہی نہیں کیا تو یہ پھر شریعہ کے اگینسٹ ہوگا. اور یہ ہمارا جو اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس کا پرویو ہے اس کے تحت کیا کچھ آ سکتا ہے، یہ اس کے اگینسٹ ہوگا. اب ایک جو ٹاپک ہے رولز آف مشارکہ کے بعد مینجمنٹ آف مشارکہ، کہ مشارکہ کو مینج کیسے کیا جائے گا، اس پر کام کیسے ہوگا، کس طرح سے لوگ انٹریکٹ کریں گے. صرف وہ پیسہ لگا کر بیٹھ جائیں گے یا وہ لوگ اس میں عملی طور پر بھی حصہ لیں گے. اس میں 3-4 پوائنٹ ہیں، وہ میں 1 by 1 آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. مینجمنٹ آف مشارکہ اس کا ٹائٹل ہے. تو پہلا ہے جی، ایچ پارٹنر ہیز اے رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان مشارکہ مینجمنٹ. ہر پارٹنر کو، ہر مشارک کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کاروبار میں وہ حصہ لے. ایچ پارٹنر ہیز اے رائٹ ٹو ٹیک پارٹ ان دی مشارکہ مینجمنٹ. اس کے تمام جو کام ہیں اس میں ہر پارٹنر کو حصہ لینے کا حق حاصل ہے. دوسرا جو رول ہے مینجمنٹ آف مشارکہ کے بارے میں، دی پارٹنر میں اپوائنٹ اے مینیجنگ پارٹنر بائی میوچول کنسینٹ. سیکنڈ ہے کہ تمام پارٹنر آپس میں باہمی مشاورت کے ساتھ طے کر سکتے ہیں کہ ہم میں سے مینیجنگ پارٹنر کون ہوگا. اٹ کین بی پرماننٹ، اٹ کین بی فار اے اسپیسیفک پیریڈ آف ٹائم، کیونکہ مینیجنگ پارٹنر کا ہونا ہر آرگنائزیشن میں، اسپیشلی کمرشل آرگنائزیشن میں یا سروسز آرگنائزیشن میں بہت ضروری ہے. آپ کے پاس ایک چہرہ ایسا ہونا چاہیے جسے آپ انٹروڈیوس کروا سکیں کہ ہی از ہیڈ آف آور آرگنائزیشن. اور اس میں وہ جو مینیجنگ پارٹنر میوچول کنسینٹ سے الیکٹ کیا جائے گا، سلیکٹ کیا جائے گا، بنایا جائے گا، وہ ضروری ہے. اور ہر آرگنائزیشن میں یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تیسرا جو رولز آف مشارکہ میں مینجمنٹ مشارکہ میں آتا ہے جی، وہ ہے ون اور مور آف دی پارٹنر may decide not to work for the مشارکہ and work as a sleeping partner. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک یا ایک سے زیادہ مشارکہ میں جو پارٹنر ہیں وہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ ہم کام نہیں کریں گے، ہمارا رول سلیپنگ پارٹنر کا ہوگا. مثال کے طور پر ایک مشارکہ میں 5 پارٹنرز ہیں، 5 اس کے ممبرز ہیں مشارکہ میں، تو ان میں سے 1 یا 2
یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم عملی طور پر اس میں حصہ نہیں لیں گے، ہم سرمایہ آپ کو ہم نے دے دیا، آپ اس سرمایہ سے اپنا کام کریں، اور ان کی ریشو نارملی کم ہوتی ہے۔ تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے باقی لوگوں پر کہ ہاؤ دے ٹیک دی رول آف سلیپنگ پارٹنر۔ تو اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سلیپنگ پارٹنر کا منافع جو ہے وہ اس کی اصل انویسٹمنٹ سے زیادہ، ریشو سے زیادہ نہیں ہوگا۔ تھرڈ تھا، فورتھ پوائنٹ ہے جی، اف ون اور مور پارٹنر چوز ٹو بیکم نان ورکنگ اور سلیپنگ پارٹنر، the ratio of their profit cannot exceed the ratio of their capital investment۔ یہ وہی بات ہے جو میں نے ابھی آپ سے شیئر کی کہ اگر ایک سے زیادہ پارٹنر یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم نے سلیپنگ پارٹنر کے طور پر رہنا ہے، تو پھر ان کا جو منافع ہوگا وہ اس ریشو سے، ان کی ریشو آف انویسٹمنٹ سے زیادہ نہیں ہوگا۔ اب آپ آ جائیں جی اپلیکیشن آف مشارکہ۔ تو اپلیکیشن آف مشارکہ یہ بڑا واسٹ ہے جی۔ مثال کے طور پر انویسٹمنٹ اکاؤنٹ، ڈپازٹرز آر سلیپنگ پارٹنر۔ بینکوں میں جہاں اسلامک بینکنگ کی ونڈوز کھلی ہوئی ہیں، وہاں پر انویسٹمنٹ اکاؤنٹس جو اسلامک بینکنگ کے تحت ہیں وہ کھولے جاتے ہیں، آپ اپنا پیسہ لگا دیتے ہو، اور آپ کا رول جو ہوتا ہے وہ ڈپازٹر کا، پیسہ لگانے والے کا، وہ ایک سلیپنگ پارٹنر کا ہوتا ہے۔ بینک کیا کرتا ہے، ان تمام پیسوں کو جو اسلامک موڈ آف فائنانسنگ کے ڈفرینٹ طریقے ہیں، ڈفرینٹ میتھڈز ہیں، ان میں اپلائی کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اس پیسے کو مضاربہ میں لگایا جا سکتا ہے، مثال کے طور پر اس پیسے کو مرابحہ میں یا بائے معجل میں لگایا جا سکتا ہے۔ یہ تمام ٹاپک ون بائی ون ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو پہلی جو اپلیکیشن آف مشارکہ ہے، کیا ہے وہ؟ انویسٹمنٹ اکاؤنٹس ان وچ دی ڈپازٹرز آر سلیپنگ پارٹنرز، بینک انویسٹ آن بہاف آف دیئر ڈپازٹر۔ دین اسٹاک ایکسچینج، اسٹاک کمپنیز، پھر شراکت جو ہے یہ اسٹاکس کی کمپنیز میں۔ اسٹاکس کمپنیز بیسیکلی ایسی کمپنیز ہیں جو شیئرز کی بائنگ اینڈ سیلنگ میں کام کرتی ہیں۔ تو آپ مل کر اسٹاکس کی کمپنی بنا سکتے ہیں یا اسٹاک خرید سکتے ہیں۔ اور اسٹاک خریدنے کا جی بریفلی میں بتا دوں کہ اسٹاک کس لیے خریدا جاتا ہے، تاکہ اس کی دو طرح سے اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ون، کیپٹل اپریسیشن، کہ آپ نے جس پرائس پر خریدا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی پرائس آنے والے اتنے مہینوں میں، اتنے سالوں میں اتنی بڑھ جائے گی۔ یہ جو بڑھی ہوئی پرائس ہوگی اٹ از نون ایز کیپٹل اپریسیشن۔ اور دوسرا ڈیویڈنڈ ہوتا ہے جسے ہم منافع کہتے ہیں، جو پارٹنرز کو دیا جاتا ہے۔ تیسری اپلیکیشن آف مشارکہ جو ہے یہ میوچول فنڈز کے بارے میں۔ میوچول فنڈز بیسیکلی کسی ملک میں لوگوں کی چھوٹی چھوٹی بچتوں کو یا بڑی بچتوں کو پول کی شکل میں اکٹھا کرتے ہیں اور پھر انہیں مختلف پورٹ فولیو بنا کر وہاں انویسٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو پورٹ فولیو بنیں گے وہ اسلامک بینکنگ اور فائنانس کے تحت ہوں گے، وہ ہمارے کنونشنل قسم کے پورٹ فولیو نہیں ہوں گے۔ مثال کے طور پر میوچول فنڈ کی انویسٹمنٹ سٹاکس میں کی جا سکتی ہے، بانڈز میں کی جا سکتی ہے، لیکن بانڈز کون سے؟ جو اسلامک بانڈز ہیں۔ لائک ان پاکستان اٹ از اجارہ سکوک، اسٹیٹ بینک سیل کرتا ہے مختلف میوچول فنڈز کو، بینکوں کو، کمرشل اداروں کو جو اس کے اپرووڈ ڈیلر ہوتے ہیں۔ تو وہاں سے جو منافع ہوتا ہے وہ میوچول فنڈ ہولڈرز کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جی اس کی اپلیکیشن آف مشارکہ میں نیکسٹ ہے پروجیکٹ فائنانسنگ۔ مثال کے طور پر کوئی موٹر وے بننی ہے
مثال کے طور پر کوئی برج بننا ہے جس کے لیے ہیوج اماؤنٹ ریکوائر ہے، بڑی رقم اس کے لیے چاہیے، کروڑوں میں، اربوں میں، تو یہ جو مشارکہ ہے اس کے تحت یہ کام ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو 10 کلومیٹر کا موٹر وے کا ایک پیچ ملا ہے تو 4-5 پارٹنر مل کر آپ اس موٹر وے کو بنا سکتے ہیں، یا آپ کو ایک برج 5 کلومیٹر، 2 کلومیٹر یا 10 کلومیٹر کا ہے، آپ مشارکہ کے تحت مل کر پروجیکٹ کی فائنانسنگ کر سکتے ہیں۔ تو بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں ان کی فائنانسنگ بھی انڈر مشارکہ ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد ایز دی ٹاپک از لانگ، سو وی فنش ہیئر دس لیکچر and will continue in the next lecture right from application of musharaka. Thank you.